बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, पाकिस्तान तो हमें मिल गया, यानी मंजिल मिल गई, लेकिन जो अजीम मकासद हैं उनसे हम दूर होते चले गए। अजीम मकासद से दूर होने की वजह गिरोहबंदियां हैं, हमारे मुल्क में फिरका परस्ती है और हम एक कौम नहीं रहे, बट चुके हैं। हमारे मफादात जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं। यानी जब पाकिस्तान बना था तो हमारे जहन में ये अज़्म था कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। नाज़रीन, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया कहीं पे भी। पाकिस्तान बनाने वाले इस दुनिया फ़ानी से जल्द रुखसत हो गए। नाज़रीन, आज मैं मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे अपने मेहमानाने ग्रामी से आपका तारफ़ कराने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था, इस्लामी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए बना था, लोगों की खिदमत के लिए बना था, मुसलमानों के अजीम जो मकासद थे उनके लिए बना था, उनका क्या हुआ? आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे अपने मेहमानाने ग्रामी से कि हम अपनी मंजिल हासिल करके मंजिल खोने की सिचुएशन में खुदा न खास्ता क्यों आते चले जा रहे हैं? कहीं हमारा अपना कसूर इसमें है या अगयार जो हैं वो इसमें शामिल हैं, हमें जो दूर करते चले जा रहे हैं अपनी मंजिल से। और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे आज जाने माने हैं और तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाबे मंजूर गिलानी साहब। इनका ताल्लुक है इस्तिकलाल पार्टी से, चेयरमैन हैं इस्तिकलाल पार्टी के। मैं वेलकम कहता हूं जी अपने प्रोग्राम में आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाबे अकरम चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बहुत काम किया है और इनकी बड़ी खिदमत हैं। जी, जैसा कि मैं आपसे शुरू करता हूँ गिलानी साहब, कि पाकिस्तान जब बना कितना जज्बा था लोगों में, उनकी सोच किस कदर आप देखें, अगर उस लेवल पे आप जाके सोचें, उस वक्त जो कौम सोच रही थी, क्या क्या कुर्बान करने के लिए लोग तैयार थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए? क्या जिन लोगों ने ये कुर्बानियां दी उनको कोई इस मुल्क पे कुर्बान होने का, चलें अपने लिए तो शायद वो उन्होंने ना सोचा, उस वक्त कोई सेल्फिशनेस ना हो उनके अंदर, लेकिन उन्होंने ये तो सोचा कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो सेफ एंड सिक्योर होगा। ऐसा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें आज दावत दी है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का कायम होना है वो कायद आज़म अला रहमत की क़यादत में मुसलमान आने बर्रे सगीर पाक व हिंद ने बड़ी तवील जदोजहद की जी, और उसका आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि जब 1905 में मुत्तहिदा बंगाल को अंग्रेज़ों ने तकसीम कर दिया मशरकी बंगाल में और मगरबी बंगाल में, तो जो हिंदू था उसकी चूँकि इक़्तिसादी तौर पर बालादस्ती थी मुसलमानों पर बंगाल में, तो हिंदुओं ने ज़बरदस्त एहतजाज किया तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ और वहाँ एक तहरीक उन्होंने शुरू की। तो उस वक़्त के जो मुस्लिम अकाबरीन थे उन्होंने ढाका में 1906 में एक इजलास किया जिसमें मुस्लिम लीग का वजूद जो है, हाँ जी, मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। जी। तो उसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनके लिए जद्दोजहद की जाए। और जब 1911 में तकसीम बंगाल को ख़त्म कर दिया गया तो मुसलमानों के अंदर एक और एहसास महरूमी पैदा हुआ कि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पर डाका डाला जा रहा है। तो ये मामलात इस तरह चलते रहे कि हज़रत इकबाल ने फिर कहा कि एक हमें अलग खित्ता चाहिए। और जब देखा तो 23 मार्च 1940 को लाहौर के उस वक़्त के मंटो पार्क में, जिसको आजकल इकबाल पार्क कहते हैं,
وہاں ایک اجلاس ہوا جس میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ہمیں ایک آزاد مملکت چاہیے جہاں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے رسوم و رواج کے مطابق اور آزادانہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، جہاں ہر قسم کی اقتصادی غلامی بھی نہ ہو اور وہ اپنی زندگی اپنے عقائد کے مطابق گزار سکیں۔ پاکستان بن گیا جی، اس میں بے شمار قربانیاں ہیں جس کا آپ بھی، جیسے کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں وہ لیڈرشپ دستیاب نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، اور سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو ہماری دستور ساز اسمبلی تھی وہ 1956 تک دستور بنانے میں ہی کامیاب نہ ہوئی، جیسا کہ ہندوستان کی جو دستور ساز اسمبلی تھی انہوں نے اس میں دستور بھی اپنا بنا لیا، اپنا آئین بنا لیا، اس کے تحت انہوں نے انتخابات کروائے۔ اچھا، یہاں پہ آپ مجھے تھوڑا ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو یہ بہت اچھا آپ نے تفصیل سے بتایا، یہ جو عرصہ جو آئین بنانے میں، جو دستور بنانے میں ان کو جو لگا، اس کی جو کیا آپ سمجھتے ہیں کوتاہی کس کی طرف سے تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت کی لیڈرشپ تھی اسی کی کوتاہی تھی نا، اور اس میں یہ بھی عنصر ایک شامل تھا کہ قائد اعظم بہت جلد اس دنیا سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم علیہ رحمت تو 1 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، بالکل، تو لیکن اس کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ ناکام ہوئی آئین بنانے میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تنظیمی کمزوریاں تھیں اور ذاتی کمزوریاں تھیں۔ تو جب اس قسم کے حالات تھے تو جب 56 کا دستور بن گیا، اس کے تحت 59 میں الیکشن ہونے والے تھے، تو 58 میں مارشل لا لگا دیا فوج نے اسکندر مرزا کے ساتھ مل کے، چونکہ اکتوبر میں انہوں نے مارشل لا لگایا، فروری 59 میں الیکشن ہونے تھے۔ اس وقت کے صدر اسکندر مرزا نے یہ سوچا کہ اگر یہ انتخابات ہو گئے، اور اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی وہ بہت بڑی طاقتور جماعت دوبارہ بن چکی تھی خان عبد القیوم خان مرحوم کی قیادت میں، بڑے بڑے ان کے جلوس ہو رہے تھے، ریلیاں ہو رہی تھیں، جلسے ہو رہے تھے، تو ان کو ایک بھاری مینڈیٹ ملنے کی توقع ہو گئی تھی۔ تو سکندر مرزا نے یہ سوچا کہ اگر یہ آ گئے تو پھر جو کام وہ کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ایک کو نکال رہے تھے اور ایک کو لا رہے تھے اپنی مرضی سے وزیر اعظم، انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کام نہیں چلے گا، اور فوج جو تھی وہ اسکندر مرزا کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور فوج کا سیاست میں عمل دخل شروع ہو چکا تھا، وہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، وہیں سے۔ تو اس کے بعد یہ ساری بربادی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 58 سے پہلے، 58 کے مارشل لا سے پہلے پاکستان کی جیسی بھی حکومتیں تھیں لیکن کوئی قرضہ نہیں لیا تھا کسی سے کسی نے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب گفتگو سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو شامل کیا جائے۔ جی، آپ نے گیلانی صاحب کی گفتگو سنی، یہ بڑا اچھا انہوں نے تفصیل سے فوج تک جو مداخلت فوج کی شروع ہوئی ہے وہاں تک آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ اس وقت بعض جو عناصر ہیں یہاں پہ یا ہماری عوام جو ہے ان کا سب سے آسان ہدف جو ہے وہ سیاستدان ہے، ہم سیاستدانوں کو ان کا جناب احتساب کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی طاقتیں بہت جلدی سیاستدانوں کو یعنی بہت اونچا بھی لے جاتی ہیں، دھڑام سے نیچے بھی پھینک دیتی ہیں، جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس وقت تک۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ فوجی مداخلت نے اس ملک کا جو ہے یہ حال کیا جو اس وقت ہے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کو مداخلت کا موقع فراہم کیا، اس لیے کہ یہ ملک ایک جمہوری طرز عمل کے طریقے سے ایک کمپین چلی تھی، عوامی رائے شامل تھی، عوامی طاقت اس فیصلے میں شامل تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس طاقت کے بل بوتے پر اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو قیادت میسر آئی 1948 کے بعد، یعنی 47 کا 1 سال جو قائد اعظم کی زندگی کا ہے، اسے تو آپ ذرا ابتدائی سال گن لیں، تو اس کے بعد جو 48 سے لے کے ٹل ناؤ ٹوڈے جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار فوج اس لیے نہیں ہے کہ فوج نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ آپ کرپشن کریں، آپ چور بداری کریں،
آپ بیرونی ممالک سے قرضے لے لیں، آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر فنڈ کھا جائیں، آپ لیپ ٹاپ کے نام پر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں، آپ سستی روٹی کے نام پر تندوروں میں جھونک دیں، آپ سڑکوں کے نام پر گلیاں بنا دیں. بھائی یہ کوئی کسی کو نہیں کہتا، نمبر ایک. نمبر دو، جو وزڈم آف دی لیڈرشپ ہوتا ہے وہ حالات کو اسٹڈی کرنے کے بعد فیوچر کے فیصلے کرنے کو کہتے ہیں. اگر لیڈرشپ میں یہ وزڈم ہی نہیں ہے کہ آپ کی فوج آپ پہ شب خون مار سکتی ہے، آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے، تو آپ میں تو کوئی اہلیت نہ ہوئی. لہذا کسی کو موقع فراہم کرنا اس شخص کا قصور ہوتا ہے جو معاملات کو ان کی اصل روح کے مطابق آگے لے کے چلنے کی اہلیت نہیں رکھتا. آپ نے یہ بات کی کہ مثال کے طور پہ میرے ذہن میں ایک اس طرح سے سوال آ رہا ہے کہ میں کرتا چلوں کہ آپ نے کہا جی سیاستدانوں کی کمزوریاں جو ہیں وہ شب خون مارنے کے لیے فوج کو اکساتی ہیں، یہی آپ کا کہنا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک ڈاکو ہے جی، اس کے سامنے ایک مال پڑا ہوا ہے کسی گھر میں، سامنے الماریوں میں اس کو سونا نظر آ رہا ہے، اس گھر میں جناب لوگ مالدار نظر آ رہے ہیں، اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے، وہ ڈکیتی کرتا ہے، تو وہاں گھر والوں کی کیا کمزوری ہے؟ شمسی صاحب ایک تو فوج آپ کی اپنی ہے، ایک بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آپ کی مثال جو ہے نا ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ فوج جو ہے جب بھی کبھی آئی سیاستدانوں کی ناکامی کے بعد آئی، اور سیاستدان ناکام ہوئے اپنے اہلیت کو استعمال نہ کرنے پہ، اپنی ٹیم بنانے میں ناکام ہونے پر. آج میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ، اچھا چلے اس طرح آ جائیں، میں چلو اس طرح آ جاتا ہوں کہ آپ نے گارڈ رکھا ہوا ہے باہر، ٹھیک ہے، اس کی آپ کے مال پہ نظر آ جاتی ہے. دیکھیں شمسی صاحب یہ جو ہے نا ریلیونسی نہیں بنتی. یہ جب ملک کے معاملات ہوتے ہیں نا وہ ایک شخص کا فیل ہے، جو آپ کا گارڈ ہے یا کوئی ڈاکو ہے وہ نہیں کمزوری. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک اچھا گارڈ اس کی اہلیت کو پرکھنے کے بعد، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کے بعد مقرر کیا ہو تو اس کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی حفاظت کے بجائے آپ کو لوٹ لے، مار دے یا کچھ ایسا کر دے. وہ تبھی کرے گا. یعنی ہمارے سیاستدانوں کی ایک غلطی جو آپ نے ابھی ایکسپوز کی وہ یہ بھی ہے کہ ہم میرٹ کا خیال نہیں کرتے. نہیں، ہمارے ہاں تو میرٹ نام کی کوئی ناپسند پہ جو ہے نہیں، ہم پسند ناپسند کی بات بھی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تحفظ کون دے سکتا ہے، یعنی ہماری حکومت کو. ہاں، ہماری حکومت کو نہیں، ہماری شخصیت کو. ہمارے یہاں تو حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ کو. نہ بھائی نہ. یعنی میں اگر صدر ہوں تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میری صدارت کے دور کو طوالت کون بخش سکتا ہے، بس میرا 1 پوائنٹ فوکس ہے، باقی میرے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ ہم ہمیشہ ایسی کاسا لیسی والے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. وہ ہمارے مشیر بھی ہوتے ہیں، ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں، جو ہمیں ہوا میں رکھتے ہیں اور ہمارا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور پھر کوئی آس پاس کے لوگ جنہیں آپ فوجی کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا بیوروکریٹ کہتے ہیں، تو پھر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کہنا کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں مناسب نہیں ہے. وہ کرتے غلط ہیں لیکن اس کا موقع آپ فراہم کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے سی او ڈی کیا. اس کو کیے کتنا عرصہ ہو گیا. جو زبان آج میاں شہباز شریف صاحب استعمال کر رہے ہیں، جو زبان رحمان ملک صاحب استعمال کر رہے ہیں، جو زبان راجہ ریاض صاحب استعمال کر رہے ہیں، اور جوابی طور پہ ادھر سے جو حملے ہو رہے ہیں، اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے. آپ اگلے سٹیپ میں دو بندے ان کے کھڑکانے شروع کریں گے. تو جب یہ جنگ و جدل شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کی عوام کی طرف جو تھوڑی بہت ابھی بھی نہیں ہے توجہ، اب بھی نہیں ہے لیکن چلیں جو تھوڑی بہت معاملات چل رہے ہیں وہ کہاں حل ہوں گے. تو پھر کوئی نہ کوئی فورس تو آئے گی نا وہاں. آج اس سی او ڈی کو توڑنے کے لیے کسی نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ اس کی سازش کو کیسے ناکام بنانا ہے. آپ میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو، اپنی حکومت کو، اپنے عوام کو ڈیفینڈ کر سکیں. اگر آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور نئے لوگوں کو موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں. اور اگر ہم اس پروسیس کو کنٹینیو کرتے جائیں تو آپ یقین مانیں کہ اہل قیادت از خود آ جائے گی.
عوام صحیح فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جائے. چودھری صاحب نے تو سیاستدانوں پہ بھی تنقید جو ہے وہ بھرپور کی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا اپنا قصور ہے کہ فوج جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے. اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت کی قیادت بھی اہل نہیں تھی. قیادت کا فقدان کیوں رہا؟ یہ آپ ذرا، چونکہ میں چاہوں گا کہ آپ ہسٹری میں بات کر رہے ہیں تو ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان میں ایسا کیا ہوا. یہاں اتنے قابل لوگ ہیں، اگر یہی لوگ باہر چلے جائیں تو وہاں جا کے یہ بہت نکھر کے سامنے آتے ہیں، یہ قانون کی عملداری کو بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور انہوں نے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑے ہیں. تو پھر اس کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے؟ یہ میں سوال آپ پہ کیا ہے، جواب میں بریک کے بعد دوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے. اس سوال کا جواب جو ہے وہ گیلانی صاحب سے بھی لیتے ہیں اور اکرم چوہدری صاحب سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا.